अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत से होंगे। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लेक्चर नंबर 6 है सूरतुल बक़रा, और आज जिन जिन मौज़ूआत के ऊपर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे उसमें हमारा एक मौज़ू माक़बल में रह चुका था जिसके ऊपर बात करनी थी लेकिन नहीं हो पाई थी। सूरतुल बक़रा मदनी सूरत है। बाज़ सूरतें हमारी मक्की होती हैं, बाज़ मदनी होती हैं। तो मदनी और मक्की सूरतों से क्या मुराद है, कौन सी सूरत मक्की कहलाती है, कौन सी सूरत मदनी कहलाती है, और कितनी सूरतें कुरान में मक्की हैं और कितनी मदनी हैं, इंशाअल्लाह एक तो इसके ऊपर बात होगी आज। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से मोमिनीन की कुछ सिफ़ात बयान की हैं। तो आज इंशाअल्लाह एक तो इस पे बात होगी कि ईमान से क्या मुराद है। मोमिन यानी ईमान से निकला है, जो ईमान लाते हैं मोमिन कहलाते हैं। तो ईमान से क्या मुराद है, इस्लाम से क्या मुराद है, ईमान इस्लाम के अंदर फ़र्क क्या है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान की इंशाअल्लाह उनके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए जो इनामात रखे हैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ पे आ जाते हैं कि मक्की और मदनी सूरतों का, कि मक्की और मदनी सूरतें किसे कहते हैं। आम तौर पर हमने बचपन से ये सुनते हुए आए हैं कि मक्की सूरतें वो हैं जो मक्का में नाजिल हुई, मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना में नाजिल हुई। हालांकि ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी चीज़ों पे इश्काल हो सकता है आपके ऊपर कि बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जो मदीना में नाजिल हुई लेकिन मक्की कहलाईं, और बहुत सी ऐसी हैं जो मक्का में नाजिल हुई लेकिन मदनी कहलाईं। तो इसका सही जो जवाब है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दौर थे, दो अलग अलग अदवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। एक दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था मक्की दौर, जो हिजरत से पहले का था, और एक दौर था मदनी दौर जो हिजरत के बाद का था। तो हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी भी वही या जितनी भी आयात या जो जो चीज़ें नाजिल हुई वो सारी की सारी मक्की कहलाती हैं, हिजरत से माक़बल। और जो हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना कुरान नाजिल हुआ वो सारा का सारा क्या कहलाता है, मदनी कहलाता है। तो अब वो आया क्योंकि अब कुरान का बाज़ हिस्सा न मक्का में नाजिल हुआ न मदीना में नाजिल हुआ, ऐसा भी हुआ है। तो फिर उसको क्या कहेंगे आप, वो तो ना मक्की हुआ ना मदनी हुआ। तो फिर इसकी सही जो तफसीर की है वो ये की है कि जो हिजरत से माक़बल नाजिल हुआ हो, पहले नाजिल हुआ हो हिजरत से पहले, वो मक्की कहलाएगा। जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ वो मदनी कहलाएगा, चाहे वो मक्का में नाजिल हो रहा हो या मदीना में नाजिल हो रहा है, इससे हमें कोई बहस नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो मैंने कहा था कि ज़ालिका से मुराद यहाँ पे इसमें इशारा है, ज़ालिका इसमें इशारा, और ये बाईद के लिए आया है कि वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। हालांकि किताब तो बिल्कुल सामने थी, अल्लाह फरमा देते हैं हाज़ल किताब, ये किताब, लेकिन ज़ालिका इसमें इशारा क्यों लेके आए। तो इसके ऊपर एक हमारे एक साथी ने सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि भाई ज़ालिका का आपने नहीं बताया कि ज़ालिका इसमें इशारा बईद क्यों लेके आए। तो देखें, ये बईद लाने की वजह यह है कि पिछली सूरत के अंदर हमने अल्लाह ताला से दुआ की थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। तो यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिका से इशारा कर रहे हैं उस सिरात मुस्तकीम की तरफ, कि वो जो सिरात मुस्तकीम का आप कह रहे हो वो यही किताब है, ज़ालिकल किताब, यही किताब है सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता आपको दिखाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इशारा बाईद लेकर आए। अच्छा, कल हमने हुदल लिल मुत्तकीन तक तो तकरीबन पढ़ लिया था। उसके अंदर मेरे ख़्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई थी। अलिफ लाम मीम का तफसीली गुफ्तगू हो चुकी थी। आज अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। पहले इसका तर्जुमा कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये आता है सिले के लिए आता है, वो लोग, ये लोग जो, ठीक है, जैसे हम होता है ना उर्दू में कहते हैं वो फ़लाँ लोग जो थे जो आए थे, ठीक है। तो ये अल्लज़ीना उस माना में आता है। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान रखते हैं, बिल गैबी गैब की चीज़ों पर, बेदेखी यानी ऐसी चीज़ों पर जिनको देखा ना उन पर भी ईमान रखते हैं। वो युकीमूनस्सला नमाज भी कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून और हमने जो इनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च भी करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना और वो लोग जो ईमान लाए, बिमा उनज़िला जो कुछ नाजिल किया इलैका आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक और जो कुछ नाजिल किया गया आपसे पहले पर, यानी आपसे पहले जो अंबिया उन पर जो नाजिल किया उनके ऊपर भी वो ईमान लाते हैं। और बिल आखिरत हुम यूक़िनून और वो आखरत के ऊपर भी यकीन रखते हैं, आखरत को भी यकीनी जानते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं यही वो लोग हैं,
علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں یا فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ تو آیت کا ترجمہ تھا، میرے خیال تو بہت آسان تھا، اس کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یؤمنون کا معنی ہر کسی کو پتہ ہے، ایمان کے معنی میں آتے ہیں، بالغیب، غیب کی چیزوں پر۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ سے نکلا آسان ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، رزقنا رزق جو ہم نے دیا، ينفقون خرچ، ہم کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو انفاق مطلب خرچ کے معنی میں آتے ہیں، ينفقون اسی سے نکلا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا الیک آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو میرے خیال سے ترجمہ بہت ہی زیادہ آج کا آسان ہے، اس کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ خلاصہ سمجھ لیں یہاں سے آگے کا میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر آگے انشاءاللہ دوسرے رکوع کے اینڈ تک 20 آیات ہیں ٹوٹل۔ تو ان تمام آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر 3 طرح کے جو لوگ اس وقت پائے جاتے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب سے انہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کی صفات بتلائیں، کون لوگ ہیں یہ، کیسے ہیں، ان کی پوری نشاندہی اللہ نے بتا دی کہ بھئی یہ اہل ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایک گروہ کا بتا دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی 2 آیات آئیں گی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ڈائریکٹلی اسلام کا اور ایمان کا انکار کرتے تھے، کافر تھے، مطلب ان کا بھئی ڈائریکٹلی انہوں نے کلیئر کٹ انکار کر دیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اگلی والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا گروہ تھا جو ایمان نہیں رکھتے تھے، اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، کافر تھے، تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے تقریباً 15 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گروہ کا تذکرہ کیا کہ جو منافقین تھے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور کفار کے سامنے جا کر کہتے تھے ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے یہ جو 2 رکوع تک ہے 20 آیات ہیں، انشاءاللہ یہ 3 طرح کے گروہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بتلائیں گے کہ ایمان والے کون ہیں، کافر لوگ کون ہیں، منافقین کون ہیں، بالکل ہر چیز کو انشاءاللہ کلیئر کر کے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے یہاں پہ جو مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بتلائی ہیں، یؤمنون بالغیب کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے یؤمنون بالغیب کے اندر پورے ایمان کی تعریف بیان کر دی۔ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی شخص ایک بات آ کر بتلائے اور وہ بات ایسی ہو کہ آپ اس کو بدیہی طور پر نہیں جانتے ہو۔ بدیہی طور کا مطلب یہ کہ آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے دیکھ کر اس چیز کو نہیں جان سکتے کہ یار آیا سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن مطلب بن دیکھے آپ اس چیز کو مان لیں، ہاں یار یہ جو شخص کہہ رہا ہے، جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا کہا، اللہ کا کہا، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے جنت ہوگی نہیں ہوگی، دوزخ ہوگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کے اوپر کیا کر دیا؟ یقین لیا ہے، اس کو دل سے تسلیم کر لیا، یہی ایمان ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا مثال کے طور پہ، اب جیسے ایک شخص ہے میرے سامنے اور سفید کپڑا ہے، وہ مجھے بولے دیکھو یار یہ سفید کپڑا ہے، اب میں اس کی بات کی اگر تصدیق کرتا ہوں، ہاں یہ سفید کپڑا ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو تصدیق کہیں گے، کیونکہ میں مشاہدے سے دیکھ رہا ہوں، میرے کو نظر آ رہا ہے کہ کپڑا سفید ہے یا کپڑا کالا ہے، تو میں اپنا مشاہدہ کر کر اس کی بات پہ تب یقین کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگی، اس کو ایمان آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 2 لفظ آتے ہیں، ایک ایمان کا لفظ آتا ہے، ایک اسلام کا لفظ آتا ہے، دونوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ دلی طور پر اس کو آپ یقین کر لیں، اس چیز کا، کسی غیب کی چیز کا، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کے افعال سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کے جوارح سے جو کام آپ کریں گے وہ اسلام کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ دل سے ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ایمان ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ اسلام ہے۔ دونوں کا تعلق مطلب ایک کا تعلق افعال کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس کی صحیح مثال علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا اختتام افعال کے اوپر اور اعمال اور جوارح کے اوپر ہوتا ہے۔ اسلام کا جو تعلق ہے وہ افعال سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دل پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے ایمان اور اسلام کا،
تو لیکچر چونکہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو کوئی چیز اسلام اور ایمان سے ریلیٹڈ میں نے ویسے وضاحت کر کے بتا دی ہے، پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو آپ بالکل کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ اس چیز کو کلیئر کر دوں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلا ایمان والوں کی، مومنین کے اللہ نے پہلی صفات کیا بیان کر دی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے کس کے اوپر؟ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت اللہ نے بیان کی۔ دوسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ اب اقامت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں کہا کہ نماز پڑھیں گے، بلکہ اقامت کا لفظ اللہ نے یوز کیا ہے۔ نماز کا اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہر جہت، ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے۔ نماز کو تمام فرائض، تمام واجبات اور جس طریقے سے آپ کے افعال، جو آپ کے اعضاء اور جوارح نماز کے اندر اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے دل بھی آپ کو متوجہ ہو نماز کی طرف، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ بس اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور دل آپ کا کہیں اور ہو، تو یہ اقامت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہر جہت، ہر حیثیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ اقامت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے اگلا بتایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، چاہے صدقات واجبہ ہوں، نفلی صدقات ہوں، خیرات ہوں، تمام چیز یہاں پہ اس کے اندر آ جائے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہاں پہ اللہ نے رَزَقْنَاهُمْ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا۔ یہ صرف اس چیز کا سوال یا آپ کے دل میں جو شیطان خیال ڈال دے، یار پیسہ تو ہمارا ہے، ہم کیوں خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ ٹھیک ہے، اللہ کو تو اس چیز کی نیڈ نہیں۔ عام طور پہ جو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں نا آج کل، تو کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو وہ عام طور پہ ایسے سوالات کرتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ مما رزقناہم ينفقون، آپ کے پاس جو رزق ہے نا، آپ کے پاس جو مال و دولت ہے، وہ آپ کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اگر آپ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں تو یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک سوال کسی کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان بالغیب بیان کیا، اقامت صلاۃ بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تین چیزیں اللہ نے بیان کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، روزہ ہے، حج ہے، باقی اور بہت ساری عبادات ہیں، باقیوں کو تو اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ ایمان کے اندر آنا چاہیے تھا کہ بھئی ایمان والا وہ ہے جو حج بھی کرے، ایمان والا وہ ہے جو روزے بھی رکھے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری اسلام کے وہ چیزیں ہیں، عبادات ہیں، تو اس میں سے صرف دو ہی چیزوں کا کیوں، تین چیزوں کا کیوں تذکرہ کر دیا؟ ایک تو ایمان کا کر دیا جو بنیاد ہے، باقی آگے عبادات کے اندر سے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا۔ تو دو چیزوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو عبادات ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ٹوٹلی ہماری عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو ہماری عبادت کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہماری عبادات کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ ایک بدنی عبادت اللہ نے ذکر کر دی اور ایک مالی عبادت ذکر کر دی۔ اب اس کے اندر تمام عبادات آ گئی۔ اب بدنی عبادت کیا ہے؟ نماز، ہمارا جسم یوز ہو رہا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ روزہ دیکھ لیں، روزے کے اندر بھی ہمارا جسم ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے اللہ نے زکوٰۃ کا فرمایا، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے مالی عبادت۔ اب مالی عبادت آپ دیکھیں حج کے اندر بھی مالی عبادت کا پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، تو مالی عبادت اور بدنی عبادت یہ دو امپورٹنٹ عبادات ہیں، ان کے اندر تمام عبادات آ جاتی ہیں۔ حج کے اندر بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، زکوٰۃ صرف مالی ہے، روزہ کیا ہے؟ بدنی ہے۔ تو یہ تمام عبادات، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صرف دو عبادات کا تذکرہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آگے جا کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اور ایمان اور اس کو جو ہے نا کلیئر کر دیا۔ اس آیت میں جو متقی لوگ ہیں ان کی باقی صفات اللہ تعالیٰ نے اور بیان کر دیں کہ ایمان بالغیب کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ والذین یؤمنون بالغیب جو اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ایمان بالغیب کے اندر کچھ تفصیل اللہ نے کلیئر کر دی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر، یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کے اللہ نے تھوڑی سی تفصیل کھول کر اس کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو تفسیر کے بڑے ماہر گزرے ہیں عہد رسالت کے اندر، وہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک ہوتے تھے اہل کتاب جو یہودی یا نصرانی تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے، جو یہودی یعنی تورات پر ایمان رکھنے والے، نصرانی یعنی عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر ایمان رکھنے والے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نہ تورات پہ ایمان تھا نہ انجیل پہ، یعنی وہ اہل کتاب ہی نہیں تھے، جن کو مشرک کہا جاتا ہے، مشرکین تھے۔
ان کا کسی کے اوپر ایمان ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو جو آیات نازل کی، ایک آیت نازل کی ہیں پہلی والی وہ مشرکین کے لیے، کیونکہ وہ ما قبل میں کسی نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، نہ کسی کتاب کو مانتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایک آیت ان کے لیے نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، جو مشرکین تھے، کیونکہ ما قبل میں ان کا کسی نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مشرک تھے، انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وجہ سے پہلی آیت ان کے لیے نازل ہوئی، اور دوسری آیت اس طبقے کے لیے نازل ہوئی جو ما قبل میں یا تو نصرانی تھے یا پھر یہودی تھے، کیونکہ وہ ما قبل کے انبیاء کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے، اس کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے، تو اللہ یہاں سے فرماتے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی تھے تو وہ کہ قرآن پہ بھی یقین رکھتے تھے، اور جب اسلام سے پہلے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے اس وقت وہ اپنی اہل کتاب جو تھے وہ اپنی کتاب پر بھی یقین رکھتے تھے۔ تو ہم بھی تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پر بھی ہے، لیکن آج کے دور میں وہ منحرف ہو چکی ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، وہ بیائی نہیں، وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ چینجنگ کر دی گئی ہے، تو اس وجہ سے آج کے موجودہ تورات یا انجیل کے اوپر ہم ایمان نہیں رکھتے، لیکن جو اللہ کی طرف سے تورات اور انجیل تھی اس کے اوپر ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ یہاں پہ دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل ہو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی آنے والا نبی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو لازمی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے کہ آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی ہے جو بعد میں کتاب آئے گی اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب بعد میں نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی نبی تھا تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ختم کر دیا، بل والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا بس اس کو پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے اینڈ کر دیا، تو یہاں سے ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا ہے یا کسی کتاب نے آنا ہوتا، آسمانی کتاب نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے اندر متعدد مطلب آیا ہوا ہے اس طریقے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کے بعد اپنی امت کو بتاؤ کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وقت عیسائیوں کو ساری چیزیں بتلا دی گئی تھی۔ اگر ایسا کوئی نبی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو لازمی بات ہے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر دیتے، تو لہٰذا یہاں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام ان کا بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب فلاح کے اندر مفہوم آ جائے گا، دنیا کے اندر بھی فلاح پانے والے ہیں، آخرت کے اندر بھی فلاح پانے والے ہیں، دونوں جگہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کا سبق تھوڑا سا طویل بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔